बाप बेटे रुल कुदस के नाम से आमीन। अजीज़ो, एक दफ़ा फिर मैं पास्टर रोशन लाल आपके सामने यूनाइटेड किंगडम से हाज़िर हूँ और खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। और मैं आप सबकी सेहत के लिए दुआ गो हूँ और ईमान रखता हूँ कि पिछला हफ्ता आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। खुदावंद की हजूरी में उसकी बरकतें आपने खूब इंजॉय की होंगी। आज के कलाम के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। ज़िंदगी के मालिक, तुझे भला तेरी शफ़क़त अबदी, तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मैं तेरे तमाम बच्चों के साथ मिल के खुदावंद जो इस वक्त अपनी अपनी स्क्रीन्स के सामने हैं या जो सिर्फ आवाज़ सुन रहे हैं, खुदावंद मैं तेरी हुजूरी में इस तरह से आता हूँ कि खुदावंद मेरी कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिस पर मैं फ़ख्र कर सकूं। मैं अपने आप को हम्बल करता हूं और अपनी तमाम तर कमज़ोरियों के साथ तेरे हुजूर हाज़िर हूं। आप आकरू अपने सारे बच्चों के लिए और मेरे ईमान के लिए आज तू हमसे कलाम कर और हमारी ज़िंदगियों में वो तमाम कमज़ोरियां जो किसी भी तौर पर हमारे बदन में ना सिर्फ असरअंदाज हैं बल्कि हुकूमत करती हैं, वो हमसे दूर हो जाए। अपने पाक मज़बा से फरिश्ता को भेज के वो उस वहाँ से जलती हुई आग से मेरे होंठों को पाक करे और तेरा पाक रूह मेरे ज़रिए से हम कलाम हो। मैं ना भूलूं बल्कि खुदावंद यीशु तेरा रूह, तेरा पाक रूह मेरे ज़रिए से बोले और हम सब आज बरकत पाएँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन आमीन। अजीज़ों, पिछली दफ़ा हमने सीखा था कि शरीयत और फजल उनमें हमने देखा था बैलेंस करके कि कैसे हम फजल से खुदा के हुजूर में आ सकते हैं। आज अजीज़ों हम जो देखने जा रहे हैं वो है ईमान से रास्तबाज ठहरना। जी हाँ, ईमान से रास्तबाज ठहरना। तो आप मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल्स जो आपके हाथों में इन्हें खोलें और पैदाइश की किताब, जी हाँ, बाइबल की पहली किताब जो है उस पर हम जाएंगे, पैदाइश की किताब, और उसके 15 बाब में से हम पढ़ते हैं 4th, 5वीं और 6ठी आयत। जी हाँ, जेनेसिस चैप्टर 15 वर्सेस 4, 5 एंड 6। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा बल्कि वो जो तेरे सुलब से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन, और इससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और वो खुदावंद पर ईमान लाया और उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। अजीज़ों, ये पैदाइश की किताब में इब्राहिम का ज़िक्र है जो खुदावंद के साथ उसकी बातचीत हुई और खुदावंद ने उससे जब कलाम किया तो उसने उससे बताया कि ये इस्माइल जो है वो तेरा वारिस ना होगा, या तेरा जो खानाजाद है वो तेरा वारिस ना होगा, बल्कि जो तेरे सुलभ से, जो तेरे पेट से, जो तेरे जिस्म से पैदा होगा वही जो है तेरा वारिस होगा। और फिर उसने बताया कि कैसी खुदा बाप ने उसको बताया तेरी औलाद होने वाली है। और फिर जो 6ठी आयत है उसमें हमने सीखा, और वो खुदावंद पर ईमान लाया और इससे यानी इब्राहिम को उसने यानी खुदा ने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। सो अज़ीज़ों, पौलुस रसूल भी जब हम रोमियो के ख़त में इसे देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें इस रोमियो के ख़त के शुरू के जो अबवाब हैं उसमें हमें इस बात का खुलासा मिलता है कि अहले शरीयत जो लोग हैं वो शरीयत के अमाल पर भरोसा करके
بیٹھے رہتے ہیں، بلکہ خدا کے اس فضل کے انتظام میں شامل ہونے کے لیے، یعنی یسوع مسیح خداوند کی صلیبی موت اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنا اور اس کے کفارے کو قبول نہیں کرتے، اور اس طرح سے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی شریعت کے اعمال سے اپنے آپ کو وہ کوشش کرتے ہیں رائٹیس یعنی راست باز ٹھہرنے کے لیے۔ تو یہ حوالہ جو میں نے آپ کے سامنے پرانے عہد نامہ میں سے پڑھا، تو وہاں صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ اور اسے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ کسے؟ خداوند نے، کیونکہ ابراہیم خداوند پر ایمان لایا۔ سو عزیزو، اب آپ کے جو رومیو کے خط کے پہلے 5-6 باب ہیں، اس میں اسی بات پر بار بار بحث کی گئی ہے اور تکرار کی گئی ہے کہ خدا کے انتظام کے تابع ہو کر یسوع پر ایمان لا کر ہی ہم راست باز ٹھہر سکتے ہیں۔ اور پھر آگے چل کر پولس رسول اپنے آپ کو غیر قوموں کا رسول کہتا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو رومیو کا خط اور اس کی 11 باب کی 12 آیت۔ جی ہاں، یہ آیت جو ہے وہ میں کریکشن کرتا ہوں، رومیو اور اس کی 11 باب کی 13 آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، میں یہ باتیں تم غیر قوموں سے کہتا ہوں کیونکہ میں غیر قوموں کا رسول ہوں، اس لیے اپنی خدمت کی بڑائی کرتا ہوں۔ جی ہاں، پولس رسول جو ہے وہ اپنے آپ کو یہاں پہ کہتا ہے کہ میں غیر قوموں کا رسول ہوں۔ تو عزیزو، خداوند جو ہے اس نے رسولوں میں سے، یعنی مقدس پولس رسول کو جب چنا تو اسے غیر قوموں کی خدمت کے لیے چنا تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو غیر قوموں کا رسول کہتا ہے اپنے آپ کو۔ تو عزیزو، کیونکہ پولس رسول اپنے تجربہ سے جان گیا تھا کہ شریعت کے اعمال سے راست باز نہیں ٹھہر سکتا کوئی بھی، بلکہ ایمان لانے والے جو لوگ ہیں وہی راست باز ٹھہرتے ہیں۔ اور ایمان جب ہم لاتے ہیں تو ہمیں ایمان کے لیے ہم یسوع کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ ہم خدا کے کلام میں سے جانتے ہیں کہ یسوع ہی شریعت کا انجام ہے۔ رومیو کے خط میں اور اس کے 10 باب کی 4 آیت اس طرح سے ہمیں بتاتی ہے، کیونکہ ہر ایک ایمان لانے والے کے لیے ہر ایک ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے۔ جی ہاں عزیزو، مسیح جو ہے وہ شریعت کا کیا ہے؟ انجام ہے۔ تو اسی لیے یسوع پر جو ایمان لانا ہے وہ ہمیں خدا کی حضوری میں خدا کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے۔ تو یعنی جب ہم یسوع پر ایمان لے آتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم اس خدا کی راست بازی یعنی مسیح یسوع پر جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو پھر ہم خداوند میں راست باز ٹھہرتے ہیں۔ ہم جو غیر اقوام والے لوگ ہیں یہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، اس لیے کیونکہ ہم جو ہیں اس میں ہمیں زیادہ فائدہ پہنچا، زیادہ پریویلیج ملا خدا کے اس انتظام کی وجہ سے۔ وہ یہ کیونکہ جو وعدے کے فرزند تھے وہ تو ابراہیم کی اولاد میں سے جو تھے وہ یعنی بنی اسرائیلی تھے، اور بنی اسرائیلیوں کو خدا بہت زیادہ ساری قوموں سے زیادہ پیار کرتا تھا، اس لیے وہ جو ہے اسحاق سے جو اولاد آگے چلی وہ وعدے کی جو تھے وہ فرزند بنے تھے۔ مگر جب خدا باپ نے ان کے یعنی ان وعدے کے فرزندوں کے اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کیا، تو جو وعدے کے فرزند ہیں اس پر ایمان نہ لائے، بلکہ
یسوع کو رد کرتے رہے، اور نہ صرف رد کیا بلکہ اسے قبول بھی نہیں کیا۔ اور شریعت کے اعمال پر چلنا تو بڑا کٹھن راستہ ہے۔ جی ہاں عزیزو، کیونکہ اگر آپ بائبل کا پڑھنے والے ہیں تو اگر آپ نے استثنا کی کتاب پڑھی ہے، احبار کی کتاب پڑھی ہے، اور اگر آپ نے خروج کی کتاب پڑھی ہے، تو گنتی کی کتاب پڑھی ہے، تو اس میں ہمیں بہت ساری تفصیل ملتی ہے کہ یہ گناہ ہو جائے تو آپ کو یہ قربانی کرنی پڑے گی، یہ گناہ ہو جائے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا، تو یعنی شریعت کے جو اعمال ہیں وہ ایک تکلیف دہ سفر ہے جو روز بروز کرنا پڑتا تھا، اور اس کے لیے ہمیں بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ لیکن خداوند نے ہمارے لیے ایسا انتظام کیا کہ ہم اس شریعت سے آزاد ہو کر ہمیشہ کی زندگی پائیں، اور اس کے لیے اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ رومیو 10 باب کی 9 اور 10 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا ہے تو نجات پائے گا۔ سمپل ہو گیا۔ یعنی یسوع نے جو صلیب پر آپ کے اور میرے گناہوں کی معافی کے لیے اپنی جان دے دی، وہ ان ساری قربانیوں سے بڑھ کر ہے جو بیل، بکروں، بھیڑوں اور اس کے ساتھ پرندوں کی جو قربانیاں دی جاتی تھی گناہوں کی معافی کے لیے، خطا کی قربانی کے لیے جو دی جاتی تھی، ساری یہ قربانیوں کے بدلے خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا جو کہ مکمل جسم میں تھا، جس میں کوئی گناہ نہیں تھا، ایک بے عیب قربانی آپ کے اور میرے لیے دے ڈالی۔ اور اسی لیے ہمیں کہا گیا پھر خدا کے کلام میں کہ ہم نے اس پر کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ایمان کس بات پہ لانا ہے؟ یہاں ہم پڑھتے ہیں اسی میں، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے اقرار اپنے گناہوں کا کر کے اور ایمان جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح پر لانا ہے۔ عزیزو، جو ہم غیر قوموں والے لوگ ہیں وہ ہم ایک دم سے ایسے ہی نہیں شامل ہو گئے کہ یہودیوں نے یا جو بنی اسرائیلی تھی انہوں نے خدا کی بات نہیں سنی تو خدا نے کہا کہ چلو میں غیر قوموں کو لے لیتا۔ نہیں، بلکہ خدا کا یہ پہلے سے ہی انتظام تھا۔ خدا کا اس بات کو یاد کریں، غور سے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ خدا کا پہلے سے ہی انتظام تھا۔ کیسے؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ استثنا کی کتاب کی 32 باب کی 21 آیت میں خدا ان کا کلام ہمیں اس طرح سے کہتا ہے، ڈیوٹرونومی چیپٹر 23 ورس 21 میں لکھا ہے، سو میں بھی ان کے ذریعے سے جو کوئی امت نہیں ان کو غیرت اور نادان قوم کے ذریعے سے ان کو غصہ دلاؤں گا، تاکہ ان کو غیرت آئے، غصہ آئے کہ یہ کیا، یہ تو غیر قومیں ہیں، یہ کیسے خدا کے فرزند بیٹے بیٹیاں بن جائیں۔ یہ خدا نے پہلے سے انتظام کر دیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اگر ہم اس استثنا کی کتاب میں جائیں اور اس کو پڑھیں اس 32 باب کے لیے، تو وہاں پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے خدا کو چھوڑ کے وہ پھر گناہ کی حالت کی طرف جانا شروع ہو گئے، اور جو خدا نہیں تھے ایسی چیزوں کی انہوں نے پرستش عبادت شروع کی۔ تو پھر اسی لیے خدا نے کہا کہ جب وہ ایسا کریں گے تو میں نے کیا کرنا ہے، ان کو غیرت دلانے کے لیے، غصہ دلانے کے لیے ان کو میں یہ کروں گا کہ میں غیر قوموں کو جو اپنے پاس بلا لوں گا۔ اور ہوسیہ نبی جو ہے وہ اپنی کتاب میں خدا کا کلام یوں فرماتے ہیں، ہوسیہ نبی کی کتاب ہوزایا انگلش میں کہتے تھے، اس کا 2 باب اور اس کی 23 آیت، جو میری امت نہ تھی اسے اپنی امت کہوں گا، اور جو پیاری نہ تھی اسے پیاری کہوں گا۔ یہ ہے آپ اور میں۔ ہم اس کی امت نہیں تھے، ہم اس کے پیارے نہیں تھے، لیکن خدا یسوع مسیح کے نام کا اقرار کر کے، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس پر ایمان لا کر اب ہم وہ بن گئے جو خدا کی پیاری امت بن گئے، خدا کے
جو لوگ تھے وہ بن گئے۔ اور اسی ہوشیہ کی کتاب کے پہلے باب کی 10 آیت میں اس طرح سے لکھا ہے کہ اور ایسا ہوگا کہ جس جگہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم میری امت نہیں ہو، اسی جگہ وہ زندہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ جی ہاں، وہ لوگ جو بنی اسرائیلی میں سے جو خدا سے برگشتہ ہو گئے تھے، پھر سے دوبارہ سے ان میں سے بھی جو لوگ ہیں وہ پھر سے دوبارہ سے خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ اور یوئیل نبی اس بات کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ یوئیل نبی کی کتاب 2 باب کی 32 آیت، جوئیل چیپٹر 2 ورس 32، اس میں اس طرح سے خداوند فرماتے ہیں کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ جی ہاں عزیزو، تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی زبان سے یسوع کا اقرار کرنا ہے۔ اور اسی بات کو رومیو کے خط میں 10 باب میں پولس رسول بھی فرماتا ہے، کیونکہ جو کہ خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ عزیزو، نجات پانے کے لیے ہمیں اپنی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے ایمان لانا ہے خدا باپ پر اور اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح پر اور اس کی قربانی پر۔ جی ہاں عزیزو، بنی اسرائیل نے تو اس خوشخبری پر کان نہیں دھرا، مگر خدا کا فضل اپنے وعدے کے مطابق ہم غیر قوموں پر ہو گیا۔ کیونکہ عزیزو، بنی اسرائیل تو اپنی شریعت کے اعمال پر فخر کرتے رہے اور اس کے ذریعے سے اپنی نجات کو تلاش کرتے رہے، لیکن انہوں نے یسوع کو نہ صرف رد کیا بلکہ ایمان پیدا کرنے والے کے کلام کو بھی رد کیا۔ جی ہاں عزیزو، یسوع ہی ہے جو آپ کا اور میرے اندر ایمان پیدا کرتا ہے۔ اس کے کلام کو بھی انہوں نے رد کیا، کیونکہ یسوع ہی خدا کا کلام ہے، یسوع ہی کلمہ ہے۔ تو انہوں نے اس کلمے کو اور اس کلام کو رد کیا، اور پھر کیا ہوا کہ وہ اپنی شریعت کے اعمال کی راستہ بازی کی مغروری میں گرفتار رہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے خدا کے بیٹے کو، اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ مگر خداوند یسوع تو تمام قوموں بلکہ ساری دنیا کے لیے نجات دہندہ بن کر آئے تھے۔ اسی لیے جتنوں نے بھی اس کے کلام کو سنا اور اس پر ایمان لائے، خدا نے انہیں اپنے بیٹے بیٹیاں یعنی اپنے بچے، اپنے فرزند بنا لیا۔ جی ہاں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا پہلا باب، جی ہاں میرے ساتھ کھول لیں، یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 11 اور 12 آیت۔ یہاں گاسپل آف جان چیپٹر 1 ورسز 11 and 12۔ جی ہاں، غور سے سنیے گا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں کیا کیا؟ خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ ہاللیلویا! جی ہاں، جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ جو کوئی یسوع کے نام کا اقرار کرے گا وہی نجات پائے گا۔ جو اس پر ایمان لائے گا وہی نجات پائے گا۔ جی ہاں، سو میرے عزیزو، ایمان جو ہے وہ سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ رومیو 10 باب کی 17 میں لکھا ہے، بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ سو عزیزو، جو بنی اسرائیلی تھے انہوں نے اپنے کانوں کو بند کر لیا، انہوں نے اس کے کلام کو نہیں سنا، انہوں نے اس کے کلام پر غور نہیں کیا، اپنے دلوں کو بلکہ سخت کرتے چلے گئے۔ تو اسی لیے وہ اس کلام کو جب سنا نہیں انہوں نے تو پھر وہ اسے قبول بھی نہیں کر سکے، اور وہ ان کی زندگیوں میں خدا کا کلام کچھ ہمیں نظر میں نہیں آیا۔ اسی لیے وہ جتنے لوگ ان میں سے اس کلام کو سن کر
اسے قبول کر کے پولس رسول کی طرح سے اور جو 12 رسول تھے اور اس کے بعد 120 لوگوں کی جماعت اور پھر اس کے بعد 3000 لوگوں کی جماعت اور اس کے بعد 5000 لوگوں کی جماعت، اس طرح سے جو لوگ سن کر ایمان لائے وہی خدا کے بیٹے بیٹیاں کہلائیں گے اور کہلائے ہیں، اور انہی کے لیے خدا نے ہمیں راست باز ایمان لانے کے سبب سے ٹھہرایا ہے۔ عزیزو، آج بھی جو شریعت کے اعمال پر فخر کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسی قومیں ہیں، اور جو یسوع کو رد کرتے ہیں، اور ایسے ہی وہ بھی لوگ ہیں ان میں شامل جو شریعت کی ان باتوں کے کچھ اصولوں کو لے کر اور انہوں نے اپنے قوانین بنا لیے اور اس سے ہیومنسٹ بن گئے اور اس میں سے ایتھیسٹ بن گئے کہ بس اچھے اچھے کام جو ہے وہ کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے خدا سے ڈرنے کی، خدا کے پاس آنے کی، خدا کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ غور سے دیکھیں تو وہ شریعت کی ان باتوں کو ہی عمل میں لا رہے ہیں جو کرنے کا حکم خدا باپ نے دیا تھا کہ ہم انسانوں کے حقوق جو ہیں ان کو کیسے ادا کریں، یا خدا کے ساتھ ہمارے جو حقوق ہیں اس کو کیسے ادا کریں۔ تو ان میں سے صرف انسانوں کے حقوق لے کر انہوں نے دوسری اقوام بنا لی، یعنی وہ بھی شریعت پر ہی عمل کرنے والے لوگوں کی طرح سے ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے یسوع کو قبول نہیں کیا۔ تو عزیزو، خدا کا کلام بہت واضح طور پر فرماتا ہے، بہت صاف صاف فرماتا ہے۔ جی ہاں، یوحنا رسول کی انجیل اور اس کے 3 باب کی 18 اور 19 آیت میرے ساتھ کھولیں، یہ بہت ضروری آیت ہے آپ کے اور میرے سیکھنے کے لیے۔ یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی 18 اور 19 آیت، وہاں اس طرح سے لکھا ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں، اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ یسوع پر ایمان لانے والوں پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ جو اس پر ایمان نہیں لاتا ایکسکیوز می، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ اور سزا کا حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ جی ہاں عزیزو، اپنے کاموں کی برائی کو چھپانے کے لیے انہوں نے اچھائی کا اپنے اوپر لبادہ اوڑھنے کی کوشش کی، تو انہوں نے یسوع کو تو رد کیا، لیکن شریعت کے اعمال سے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ عزیزو، آپ کو پتہ ہے خدا ان کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں، گاسپلس میں ہم اس بات کو پڑھتے ہیں کہ یسوع نے کہا کہ 2 شخص جو تھے ہیکل میں آئے، ایک شخص آیا اور اس نے اوپر دیکھا، آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہنے لگا، خدایا میں روزہ رکھتا ہوں، میں دے یکی دیتا ہوں، میں اس محصول لینے والے کی طرح سے نہیں ہوں، میں تیری حضوری میں سارے اچھے کام کرتا ہوں، اور وہ اپنے سارے اچھے کام گنوا کر اور یہ کہہ کے چلا گیا کہ میں بہت اچھا انسان ہوں۔ اور اس کے مقابلے میں جو محصول لینے والا تھا، جو ٹیکس کلیکٹر وہاں تھا، اس نے اپنی آنکھیں بھی اوپر نہیں اٹھائیں اور کہا کہ خدا، اے خداوند، میں گناہ گار ہوں، میں اس قابل نہیں کہ تیرے حضور آ سکوں۔ اور وہ جب چلے گئے تو خداوند یسوع نے فرمایا کہ ان میں سے جو شخص محصول لینے والا تھا خدا کی نظر میں راست باز ٹھہر کر گیا۔ تو عزیزو، ہماری جو راستہ بازی ہے ہماری شریعت کے اعمال کی وجہ سے، وہ بالکل گندی دھجیوں کی مانند ہے۔ بالکل ہماری راستہ بازی جو ہم دکھاوے کی راستہ بازی کرتے ہیں، وہ سب کچھ بھی ہمیں ان سے ملنے والا نہیں ہے۔ ہمیں اگر ہمیشہ کی زندگی ملنی ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمیشہ ہمیشہ خدا کی حضوری میں خدا کے ساتھ رہو، اس کی حضوری میں رہو، تو یسوع پر ایمان لانا ضروری ہے۔ عزیز سامعین اور میرے پیارے ناظرین،
آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں اب کہ آپ کن لوگوں میں شامل ہیں؟ کیا آپ اعمال سے راستہ بازی میں چل رہے ہیں، یا آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر اپنے آپ کو راستہ باز ٹھہرانے کے لیے اس کے ساتھ چل رہے ہیں؟ جی ہاں عزیزو، یہ آپ سے سوال ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک یسوع کو قبول کرنے کے ساتھ اس پر ایمان لانے سے راستہ بازی کو اپنی زندگی میں نہیں لیا ہے، تو آج موقع ہے، آج موقع ہے۔ خداوند یسوع آپ کے لیے، آپ کے گھرانے کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کے دوستوں کے لیے خداوند یسوع دنیا میں آیا، کیونکہ وہ گناہ گاروں کو پیار کرتا ہے۔ اس نے آپ کو اور مجھے ڈیمانڈ نہیں کی کہ کوئی ہم قربانیاں کریں، کوئی ہم بڑے ہدیے دیں۔ اس نے خود اپنے آپ کو قربان کر دیا آپ کے اور میرے لیے، اور اب وہ خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آئے گا۔ کیا آپ اس کے لہو کے سبب سے راست باز ٹھہرے ہیں؟ اور اگر آپ نہیں ٹھہرے، ٹھہرنا چاہتے ہیں، تو چند لمحے غور کریں کہ آپ اس وقت کہاں ہیں، اور پھر میں آپ کے ساتھ دعا کرتا ہوں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا سے اپنے بارے میں پوچھیں کہ میں کیسے یسوع پر ایمان لا کر راست باز ٹھہر سکتا ہوں، تاکہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کروں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا لشکروں کے خدا، تیری حضوری میں جھک کے میں تجھے مبارک کہتا ہوں، تیرے نام کو اونچا کرتا ہوں۔ تیرے ان تمام بچوں نے جنہوں نے آج کا کلام سنا ہے، خدا ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ایمان ہی سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں۔ خدا ہمارے کام تو کبھی بھی راستے کی ہو نہیں سکتے، اور نہ ہم ان پر قائم رہ سکتے ہیں، کیونکہ خدا شریعت ہمیں صرف گناہ کی پہچان بتاتی ہے، لیکن اس سے چھٹکارا ہمیں نہیں دیتی۔ صرف یسوع ہی ہے جو اپنی جان سولی پر قربان کر کے مردوں میں سے زندہ ہو کر زندہ آسمان پر جسم سمیت اٹھایا گیا، اور اب وہ ہمارے انصاف کے لیے جلد آنے والا ہے۔ اس لیے خداوند اس وقت جتنے بھی سر تیرے حضور جھکے ہوئے ہیں، جتنے بھی بیٹے بیٹیاں اپنی زندگی پر ندامت کر کے تیرے حضور آئے ہیں، اور اپنے منہ سے وہ اقرار کرتے ہیں یسوع تیرے خداوند ہونے کا، تو خداوند تو انہیں معاف کر کے اپنے بچوں میں شامل کر لینا، تاکہ وہ تیرے فرزند کہلائیں، تیرے بیٹے بیٹیاں کہلائیں، اور جب تیری آمد ہو تو خداوند ان لوگوں میں شامل ہوں جو تیرا استقبال کرنے والوں میں ہوں۔ ہاں خداوندہ، تو اپنا فضل کرنا، رحم کرنا، اور خداوند ان سب کو قبول کرنا، تاکہ تیرا نام عزت و جلال پائے۔ تو بڑھے اور میں گھٹوں، یسوع کے نام میں، آمین۔ عزیزو، اس سے پہلے کہ میں برکات کے کلمات کہوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ باقاعدگی سے خدا کے کلام کو سیکھتے اور اس کی باتوں کو قبول کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو، یوٹیوب کے چینل کو، کمیونٹی آف کرائسٹ چرچ کو ضرور آپ سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ JC ورلڈ ٹیلی ویژن جو ہمارے ان سارے خدا کے کلام کی جو باتیں ہیں انہیں لائیو جو پیش کر رہا ہے، آپ اس سے بھی ضرور نہ صرف خود سبسکرائب کریں، بلکہ دوسرے بھی جتنے بھی لوگ آپ کے جاننے والے ہیں انہیں بھی کہیں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور بہت سارے خدا کے خادم وہاں سے کلام دیتے ہیں، تاکہ ان سے بھی وہ سیکھ سکیں اور ان کی زندگیاں بدل سکیں۔ جی ہاں، اور ہمارے لیے ضرور دعا کیا کریں کہ میں اور میرا گھرانہ خداوند کے فضل سے اس میں محفوظ رہیں، اور اسی طرح سے آپ کی خدمت کرتے رہیں، یسوع کے نام میں، آمین۔ آئیے ہم خداوند کے برکات کے کلمات کہتے ہیں۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک، آمین۔ سلامتی میں جائیں، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ گاڈ بلیس۔